मसीह यीशु के खूबसूरत और बाबरकत नाम में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और मैं खुदा बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने आज बाज़ दोपहर यहाँ पर आने का मौका दिया ताकि मैं ग्रेस नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से आपके साथ खुदावंद का ज़िंदा कलाम जो है वो शेयर कर सकूँ। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस सारे सेटअप के लिए और स्पेशली जो है वो अपना भाई दानिश पीटर के लिए शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं खुदावंद का ज़िंदा कलाम आपके साथ बांट सकूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आइए हम खुदावंद का ज़िंदा कलाम खोलें। तो पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब 139 ज़बूर और उसकी 7वीं आयत से 9वीं आयत तक मैं खुदावंद का ज़िंदा कलाम पढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पर खुदावंद का कलाम कुछ इस तरह है। मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊँ, या तेरी हजूरी से किधर भागूँ। अगर आसमान पर चढ़ जाऊँ तो तू वहाँ है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊँ तो देख तू वहाँ भी है। और अगर मैं सुबह के पर लगाकर समुंदर की इंतहा में जा बसूं तो वहां भी तेरा दाहिना हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा हाथ मुझे संभालेगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप का जिसने अपना कलाम हमें बख्शा है और खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसकी रहमतों की बदौलत हमें ये तौफीक मिलती है कि हम उसके कलाम को जो है इस प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ टॉपिक्स पर जो है वो सुन सकें और बरकत पा सकें। तो मैं बताना यहाँ पर ये चाहता हूँ कि जब हमने ज़बूर की किताब का ये खूबसूरत हवाला तलावत किया है तो ज़बूर की किताब एक नहायत ही मुनफरिद किताब है। उसकी वजह यह है कि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हालात को हम पर ज़ाहिर करती है और स्पेशली हम जब दाऊद के ज़बूर यहाँ पर से पढ़ते हैं तो हमें उनको पढ़ने के सबब से, सुनने के सबब से हमें बड़ी तसल्ली मिलती है। वजह क्या है कि दाऊद ने अपनी ज़िंदगी के हर खासो आम हालात को यहाँ पर पेश किया है और स्पेशली यहाँ पर जब हम इस ज़बूर पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ज़बूर जो है खुदा की मोहब्बत का ज़बूर है और इसमें वो खुदा की शुक्रगुजारी करता है और खुदावंद के हजूर में अपने आप को पेश करते हुए अपनी ज़िंदगी को पेश करता है, जिसमें वो इस बात का इकरार करता है कि मैं तेरी रूह से भाग कर कहाँ जाऊँ और मैं तेरी हजूरी से किधर भागूं। वजह क्या है कि खुदा तो हर जगह पर मौजूद है और इंसान कभी भी खुदा से छिप नहीं सकता, खुदा से भाग नहीं सकता, बल्कि इंसान को खुदा हर वक्त देखता है और इंसान को खुदा जो है वो जांचता है। इसलिए जब हम इस टेक्स्ट की तरफ आते हैं और टेक्स्ट पर गौर करते हैं तो हमें यहाँ पर नजर आता है कि वो यहाँ पर कहता है कि 7वीं आयत में मैं तेरे रूह से बचकर कहाँ जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं। तो मैं बताना चाहता हूं कि हजूरी के लिए यहाँ पर जो अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो पानीम है और पानीम जो है ये लफ्ज़ जमाए सीगा है, लेकिन इसका मस्दर या इसका रूट वर्ड जो है वो पाना है और ये लफ्ज़ एक फेल है जिसका मतलब होता है टू टर्न, टू फेस। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि खुदा अपने आप को अपने लोगों पर हमेशा जाहिर करता है और जब हम टू टर्न या टू फेस को हम देखते हैं तो अगरचे ये चेहरा एक आम सा लफ्ज़ लगता है, लेकिन ये बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा की हजूरी के लिए इस्तेमाल हुआ है और चेहरा शख्सियत की नुमाइंदगी करता है। जिसका चेहरा हो वो उस शख्स की पहचान देता है। इस तरह से हम देखते हैं कि खुदा
اپنے آپ کو اپنے لوگوں پر ہمیشہ ظاہر کرتا ہے۔ اور بہت سارے زبوروں کو جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ زبور 44 اس کی 3 آیت میں یہاں پر جو ہے وہ زبور نویس نے کہا کہ تیرے چہرے کے نور سے ان کو فتح بخشی۔ تو خدا کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی حضوری کے سبب سے اپنے لوگوں کو فتح بخشتا ہے۔ اور اس طرح سے یہاں پر لفظ جو چہرہ استعمال کیا گیا ہے، اور پھر زبور کی کتاب ایک جو ہے 80 زبور اس کی 3 آیت میں بھی جو ہے خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ تو چہرہ چمکا یہاں پر بھی لفظ پانا استعمال ہوا ہے، اور اوپر بھی جہاں پر ہم نے پڑھا 44ویں زبور کی 3 آیت میں کہ تیرے چہرے کے نور نے ان کو فتح بخشی، تو وہاں پر بھی چہرے کے لیے لفظ جو ہے وہ پانا ہی استعمال ہوا ہے۔ گنتی کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 25ویں آیت کو بھی جب ہم پڑھیں تو وہاں پر بھی جب برکت کی دعا لکھی گئی ہے تو وہاں پر لکھا ہے خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے۔ تو یہاں بھی لفظ یہی پانا ہی استعمال ہوا ہے۔ لیکن زبور 4 کے اندر بھی جو ہے خدا کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر زبور نویس کہتا ہے اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ تو یہاں پر بھی چہرے کا نور، چہرے کے لیے لفظ پانا ہی استعمال ہوا ہے، اور یہ اس کا ابدی اپنا جو ہے ادبی معنی ہے۔ مگر جب زبور 139 جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا، جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ میں تیرے روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں۔ تو یہاں پر لفظ جو حضوری ہے اس کے لیے بھی یہاں پر لفظ پانیم استعمال ہوا ہے، اور اس کا مصدر جو ہے وہ پانا ہے، جس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا اپنی حضوری، اپنا چہرہ جب ہم پر جلوہ گر فرماتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرتا ہے، ہم پر وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے یہاں پر داؤد خدا کی حضوری کو ایک بڑے وائڈلی اینگل سے دیکھتا ہے، اور وہ خدا کی حضوری کو دیکھتا ہے، اور وہ ایک کمپیریزن کرتا ہے جس میں لکھا ہے 8ویں آیت میں اگر میں آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پتال میں اتر جاؤں یا پتال میں اپنا بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے کہ آسمان جو ہے یہ کائنات کی بلند ترین جگہ ہے، مگر آسمان کی بلندی کا اندازہ مشکل ہے، کیونکہ ہماری زمین سائنسی اعتبار سے جو ہے وہ آسمان میں ہی ہے، مگر جب ہم ہائیسٹ پلیس کا یا بلند ترین جگہ کا جو ہے وہ اندازہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا کے اندر بلند ترین چوٹی جو ہے وہ ماؤنٹ ایورسٹ ہے، اور یہ 29,035 فٹ بلند ہے۔ اور سورج کے بارے میں ہم جب ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورج جو ہے وہ 93 ملین میل زمین سے دور ہے، اور 150 ملین کلومیٹر دور ہے، اور آسمان کی بلندی جو ہے اس کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن سورج کو جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طور سے وہ زمین سے بلند ہے۔ اور یہاں پر وہ 2 چیزیں اور پیش کرتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اگر میں پتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پتال جو ہے دنیا کی اور زمین کی ڈیپسٹ پلیس ہے، اور سمندر کی انتہا اس کا کوئی بھی آج تک سراغ نہیں لگا سکا۔ اور یہاں پر وہ اس چیز کو پیش کرتا ہے کہ اگر میں اپنا آسمان پر چڑھ جاؤں یعنی دنیا کی ہائیسٹ پلیس پر بھی چلا جاؤں تو وہاں پر موجود ہے، اور اگر میں دنیا کی ڈیپسٹ پلیس جو
اپنا زمین کی تہ ہے یا پتال ہے وہاں پر اتر جاؤں تو اے خداوند وہاں پر بھی تو ہی ہے. اور اگر میں اپنے آپ کو تاریکی میں چھپانا چاہوں تو تیری حضوری، تیرے چہرے کا نور جو ہے اس تاریکی کو بھی روشن کر دیتا ہے، اجالے میں بدل دیتا ہے. اس لیے ہم بائبل مقدس کی روشنی میں یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ تمام فاصلے خدا کے لیے کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتے، اور نہ کوئی وقت اور وقت کی حالت، دن اور رات اور اجالا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ خدا ایک ہی وقت میں ہر جگہ پر وہ موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے. اس لیے میرے عزیزو، جب آپ خدا کا کلام سن رہے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا اپنی حضوری کا تجربہ انسان کو مختلف پہلوؤں میں دیتا ہے. اس لیے I would like to share with you the 3 levels of God presence. تو اس میں سب سے پہلا جو پہلو ہے God is omnipresent. خدا ہر جگہ پر موجود ہے، ہر جگہ پر. جیسے داؤد نے اس کا ذکر کیا، اگر میں آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں پر موجود ہے، اگر میں پتال میں اتر جاؤں تو بھی وہاں پر تو موجود ہے، اگر میں سمندر کی تہ میں جا بسوں تو بھی وہاں پر تو ہے. تو اس کا مطلب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خدا ہر وقت ہر جگہ پر ایک ہی وقت میں موجود ہے. اور اگر ہم مشرق میں چلے جائیں، شمال میں چلے جائیں، جنوب میں چلے جائیں، لیکن تو بھی خدا وہاں پر موجود ہے، اور یہ اس کی عالمگیر حضوری ہے. خدا ایک ہی وقت میں آسمان پر، زمین کی انتہا میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں موجود ہے. اس لیے کوئی بھی شخص خدا کی حضوری سے نہ بھاگ سکتا ہے، نہ بچ سکتا ہے. تو یہ پہلی کائنڈ ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنی عالمگیر حضوری کے سبب سے انسان کو واچ کرتا ہے، انسان کو دیکھتا ہے، انسان کی زندگی کو وہ پڑھتا ہے اور پڑھ لیتا ہے اور وہ جانتا ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ اومنی پریزنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ہی دوسری قسم یا دوسرا پہلو جو خدا کی حضوری کا ہے، God's manifested presence. تو خدا کی ظاہری حضوری، یہ خدا اپنی حضوری جو ہے وہ بہت خاص مواقعوں پر اپنے لوگوں کو بخشتا رہا. جیسے موسیٰ جو تھا، موسیٰ پر خدا جلتی جھاڑی میں ظاہر ہوا اور اس نے اپنے لوگوں کے لیے اسے پیغام دیا اور اس سے کہا کہ میں اس لیے اترا ہوں کیونکہ میں نے اپنے لوگوں کی مصیبت کو دیکھا ہے. تو میں یہاں پر یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ خدا کی ظاہری حضوری جو ہے یہ اکثر پرستاروں کے حوصلے کے لیے اور معجزات دکھانے یا معجزات ظاہر کرنے کے لیے خدا ظاہر کرتا رہا ہے، اور آج بھی وہ اپنی حضوری جو ظاہری حضوری ہے وہ بخشتا ہے، جس کے سبب سے چرچز کے اندر لوگ توبہ کرتے ہیں اور لوگ گناہ کے بارے میں قائل ہو کر گناہ کو ترک کرتے ہیں، خدا کے حضور آنسو بہاتے ہیں، اور یہ بھی خدا کی ظاہری حضوری کا رزلٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہ معجزات بھی خدا کرتا ہے، خواہ وہ چرچ ہو، کوئی کروسیڈ ہو، کوئی کنونشن ہو، کوئی سیمینار ہو، عام عبادت ہو، لیکن تو بھی خدا اپنی مینیفیسٹڈ پریزنس کے سبب سے اپنے لوگوں کو چھو لیتا ہے اور اپنے لوگوں کو ہیل کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ منکروں کو اور جو اپنا نافرمانوں کو اپنی اس حضوری کے سبب سے وہ پنش بھی کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے اور سزا بخشتا ہے، اور یہ خدا کے سزا دینے کا بھی اظہار ہے. اور ہم دیکھتے ہیں خداوند جب مصر میں اترا تو اس نے فرعون کو، اس کی پوری قوم کو، اس کی 10 دفعہ خدا نے عدالت کی، ججمنٹ کی، اور ان کو 10 دفعہ پنشمنٹ دی. پھر خدا اپنے زور بازو سے اپنے لوگوں کو
ملک مصر سے نکال کر لے گیا، کیونکہ خدا اپنی ظاہری حضوری کے سبب سے اپنے لوگوں کو اس نے چھڑا لیا۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں جلدی سے، تاکہ میں اپنے ٹائم کو اپنی گرفت میں رکھ سکوں۔ تو تیسری قسم کی حضوری جو ہے، یہ خدا کی وہ حضوری ہے جس کو گاڈز ڈویلنگ پریزنس کہتے ہیں، خدا کی سکونت پذیر ہونے والی حضوری۔ اور یہ حضوری جو ہے دوسری دونوں قسم کی حضوری سے یہ منفرد ہے، فرق ہے۔ وجہ کیا ہے کہ خدا کی جو یونیورسل پریزنس ہے وہ جو ہے وہ اوورہال ہر جگہ پر خدا سرسری نگاہ سے ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن پھر جب وہ خاص نگاہ سے دیکھتا ہے اور اپنے لوگوں کے درمیان آتا ہے تو پھر وہ ان کو سنبھالتا ہے، ان کو حوصلہ دیتا ہے، ان کے آنسو پوچھتا ہے اور ان کو تسلی دیتا ہے، ان کو برکت دیتا ہے، ان کی نیڈز کے مطابق خدا ان کے لیے معجزات کرتا ہے۔ تو اس طرح سے خدا جو ہے اپنی مینیفیسٹڈ پریزنس کے سبب سے لوگوں کو چھو لیتا ہے۔ لیکن تیسری قسم یہ وہ قسم ہے جس سے خداوند ہمیشہ ہی اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں ہم پرانے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں، لیکن نئے عہد نامہ میں یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا، اور اس نے یہ کہا کہ جس کے پاس جو ہے خدا کا کلام ہے، جو کوئی خدا کے کلام کے حکموں پر عمل کرتا ہے، لکھا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہے، اور آگے لکھا ہے میں اور میرا باپ اس کے پاس آئیں گے، ان کے پاس آئیں گے، اور آگے اسپیشلی لکھا ہے کہ وہ جو ہے ان کے ساتھ ہم رہیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں مبارک ہے وہ خاندان، مبارک ہے وہ شخص اور وہ زندگی جس کو ڈویلنگ پریزنس کا ہمیشہ تجربہ رہتا ہے۔ خداوند نے تو وعدہ کیا، مسیح خداوند نے متی کی انجیل اس کے 28ویں باب کی 20ویں آیت میں اس نے کہا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب زبوروں کی کتاب پر ہم غور کرتے ہیں تو مقدس داؤد نے خدا کی حضوری کا تجربہ بڑے گہرے طور پر اس نے کیا، اور خاص طور پر ایک زبور جو مسیحی دنیا میں بہت ہی فیمس ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، مشکل حالات میں اس کو پڑھ کر تسلی حاصل کرتے ہیں، وہ زبور ہے 23 زبور ہے۔ اور اس کی 4 آیت میں مقدس داؤد اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، اور آگے وہ کہتا ہے میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ داؤد ایک ایسا خدا کا بندہ تھا، ایسا راست باز اور ایسا ایماندار شخص تھا جس نے خدا کی حضوری کو بہت سیریس ہو کر اپنی زندگی میں لیا، اپنی زندگی میں رکھا، اور اس پر اس نے یقین کیا اور اس نے اس پر فخر کیا۔ حالانکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے پاس کئی اور بڑی چیزیں تھیں جس پر وہ فخر کر سکتا ہے، جیسے اس کو خداوند نے ایک بڑا خاندان بخشا تھا، اور اس کی 6 بیویاں تھیں، اس کے 19 بچے تھے، ایک اس کی بیٹی تھی، اور گھر کے اندر بیویوں اور بچوں کی رونق سے اس کا گھر بھرا ہوا تھا، لیکن وہ اپنے گھر پر، اپنے خاندان پر بھی فخر نہیں کرتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ تھا، خدا نے اس کو جو ہے گورے سے اٹھایا اور اس کو جو ہے خدا نے جو ہے ایگزالٹ کیا، سرفراز کیا، جس کی بنیاد پر وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا، اور اس کے پاس بے شمار لوگ تھے، اس کے پاس فوج تھی، اور اس نے 4000 ساز مدثرائی کے لیے بنائے تھے۔ اور تواریخ کی کتاب پہلی کتاب اس کے 23ویں باب کی 5ویں آیت میں اس چیز کا اس نے ذکر کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس جنگی ہتھیار تھے، اور جو ہے اپنا وہ خود جنگی حکمت اور فہم کا مالک تھا، مگر
وہ خدا پر بھروسہ کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو خدا کی حضوری کا اپنا تجربہ اتنا گہرے طور پر ہوا، اور اس نے کہا میں تیری روح سے بچ کر کدھر جاؤں، اور تیری حضوری سے بھاگ کر میں کدھر جاؤں۔ تو اس لیے میں جلدی سے اس بات کے لیے آپ کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ اس حاضر کے حالات دنیا کے لیے خوف، موت اور تباہی، مایوسی اور غم کا پیغام دے رہے ہیں، مگر بائبل مقدس اپنی ساری صداقتوں کے ساتھ ہمیں داؤد کی زبانی یہ پیغام دیتی ہے کہ خدا کی حضوری ہمیں سنبھالتی ہے، خدا اپنی حضوری ہمیں بخشتا ہے، اور یہ حضوری ہماری زندگی کے اندر جب ہم سچے طور پر، پورے طور پر اپنی زندگی کے اندر اسے رکھتے ہیں تو اس کے سبب سے 7 بڑے افیکٹس جو ہیں وہ ہماری زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، جس میں نمبر 1 خدا کی حضوری ہماری شناخت ہے، اور خدا کی حضوری ہماری الہی مدد ہے، خدا کی حضوری ہماری جلالی اور دائمی خوشی ہے، خدا کی حضوری ہماری سرفرازی ہے، اور خدا کی حضوری ہمارا آرام ہے، اور خدا کی حضوری ہماری حفاظت ہے، اور 7ویں بات بتانا چاہتا ہوں، خدا کی حضوری ہماری فتح ہے۔ اور اگر آج میں اور آپ خدا کی ایسی جلالی حضوری کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے ناپاک چیزوں کو نہ چھوؤ اور ان میں سے نکل کر الگ رہو، تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور تم میں بسوں گا، اور خداوند اپنی حضوری کے سبب سے ہمیں ہمیشہ سنبھالتا ہے، اور خداوند ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ خدا کی حضوری جو ہے ہمیں فتح بخشتی ہے اور ہمیں حوصلہ دیتی ہے، اور جیسے زبور کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں، داؤد نے ایک جگہ پر خدا کی حضوری کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے اس نے جو ہے کہا، اور پنجابی زبور ہم گاتے ہیں، جے کدی ہڑ بھی آوے تے پانی کرن شور، خوف نہ کریے پہاڑاں دا پاویں چھڈ جان اپنی جا۔ وجہ کیا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور ان دنوں میں جب ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر جنگ و جدل ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، ہر طرف رونا اور ماتم ہے، لیکن ہمارا خدا ہمارے آنسو پونچھتا ہے، ہمیں تسلی اور تشفی دیتا ہے، اور ہمیں برکت دیتا ہے، اور ہمیں سنبھالتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا، خدا کی حضوری کا تجربہ کیجئے، خداوند کے ساتھ مسلسل چلتے رہیے۔ خداوند ہماری فیملی میں ایک ایز اے ممبر کے طور پر رہنا چاہتا ہے، اور جب ہم اسے اپنے ساتھ رکھتے ہیں وہ ہمیں سنبھالتا ہے اور ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور کوئی بھی شخص اس کی حضوری سے بھاگ نہیں سکتا۔ اسی طرح ہم بھی نہیں بھاگ سکتے، اگر ہم گناہ کر کے چھپنا چاہیں تو چھپ نہیں سکتے، لیکن اگر ہم اپنے ایمان کی درست بنیاد قائم کر کے زندگی میں آگے بڑھتے جائیں، خدا کی حضوری ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، جو ہمیں حوصلہ دیتی، تسلی دیتی ہے اور سنبھالتی ہے۔ تو خدا کرے کہ ان باتوں سے ہم جو ہے وہ تسلی پا سکیں اور خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے رہیں۔ سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، یسوع کے نام میں تیری پاک حضوری میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو زندہ خدا ہے، اور تو اپنے لوگوں کو اپنی حضوری کے سبب سے تسلی اور تشفی دیتا ہے، سنبھالتا ہے۔ تیرے نام کو اے خداوند میں مبارک کہتا ہوں، اور شکر گزار ہوں کہ تیرا کلام ہم سب کے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس روشنی میں ہمیں چلنے کی توفیق دے، اور یہ فضل دے کہ جب تک ہم جئیں سارا جلال صرف تیرے نام کو دے سکیں۔ اس لیے تمام سننے والوں کو برکت دے، اور اپنی حضوری کا تجربہ کرنے کا اے خداوند گہرا فضل دے اور توفیق دے۔ تیرے لوگ تیرے ساتھ چلتے رہیں، تاکہ زندگی کے تمام نشیب و فراز میں اور ہر طرح کے اے خداوند حالات میں اے خداوند تیرے وفادار رہ کر تجھ میں سلامت رہیں، اور اپنی ایمان میں قائم رہ کر سارا جلال تیرے نام کو دے سکیں۔ یسوع نام سے باپ یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔